पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुश्किलात हैं 9 अप्रैल 2022 के बाद से अब तक कम नहीं हुई हैं। पार्टी के अंदर जो मामलात हैं पेचीदा होते जा रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर साहब ने ये कहा कि सलमान अकरम राजा साहब जो कह रहे हैं सिर्फ वो लोग ही अंदर गए हैं जो मंजूर नज़र थे, मुलाकातें नहीं करने देनी खान साहब से, इसका मकसद क्या है? आज की पॉलिटिकल पार्टीज में सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान है। दस्तूर में लिखी हुई शर्त के मुताबिक आज इलेक्शन हो जाए, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि दस्तूर में लिखा हुआ है कि मकबूल तरीन आदमी ही आपका प्राइम मिनिस्टर। आपको सजा दी जाती है एक नापसंदीदा बात के ऊपर और रिवॉर्ड किया जाता है एक अच्छे उसके मामले के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट, हायर कोर्ट और फिर जो दर्दनाक कहानी लोअर कोर्ट्स की है उस पर भी बंदा क्या कहे। 9 अप्रैल की तबस्सुत से मुझे तो ये याद आ गया कि कोई रह तो नहीं गया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं थर्ड एम्पायर, मैं हूं उस्मान ओमान और आज 9 अप्रैल है, यानी आज के दिन 9 अप्रैल 2022 के दिन इस वक्त जब हम आपसे मुखातिब हैं, अपोजिशन जमातें ऐवान में इकट्ठी हो चुकी थी खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाने के लिए, और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो आप सबके सामने है। हबीब साहब, आज 9 अप्रैल भी है और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुश्किलात हैं 9 अप्रैल 2022 के बाद से अब तक वो कम नहीं हुई हैं बल्कि बढ़ती जा रही हैं। और फिर दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि पार्टी के अंदर जो मामलात हैं वो कुछ थोड़े से पेचीदा होते जा रहे हैं, यानी तकसीम, लड़ाइयाँ वो हम पिछले कुछ अरसे से देख रहे हैं, लेकिन इस वक्त थोड़ी ज़्यादा ये सिचुएशन हो रही है, क्योंकि कल के दिन हमने देखा कुछ लोग मुलाकात कर सके खान साहब से, कुछ लोग जो मुलाकात के लिए गए थे वो नहीं मुलाकात कर सके, और अब इस बात को लेकर भी पार्टी के अंदर एक रिफ्ट देखने में आ रही है। बैरिस्टर अली जफर साहब ने ये कहा कि सलमान अकरम राजा साहब जो कह रहे हैं कि सिर्फ वो लोग ही अंदर गए हैं जो मंजूर नज़र थे, तो इस बात पे उन्हें बड़ा अफसोस हुआ और उन्होंने कहा कि सलमान अकरम राजा साहब को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। ये जो सारा मामला है कि मुलाकातें नहीं करने देनी खान साहब से, चंद मखसूस लोगों को सिर्फ मिलने देना है और बाकी लोगों को नहीं मिलने देना, इसका मकसद क्या है? पहले ज़रा 9 अप्रैल की बात करें। जी ज़रूर। 9 अप्रैल अप टू द 9 अप्रैल जो कुछ हुआ तो उसका मैं थोड़ा सा हल्का सा जिक्र करना चाहता हूँ। हुआ यूँ कि 9 अप्रैल से पहले एक जलसा हुआ था रावलपिंडी परेड ग्राउंड में 26 या 27 मार्च को, 26 मार्च को था शायद। इत्तफाक ऐसा था कि मैं उस जलसे को कवर करने के लिए वहाँ पर गया हुआ था। वहाँ पर गया तो मेरी तवक्को के बिल्कुल बरखिलाफ वहाँ पे लोगों का बहुत बड़ा हुजूम था। मैं ये समझ रहा था कि इमरान खान साहब पॉलिटिकली बड़े कमज़ोर हो चुके हैं, लेकिन वो जलसा उनकी ताकत का बड़ा इजहार था, बल्कि आप यूँ कहिए कि उनकी ताकत के जो जो मज़ाहिर हमने देखे वो उनमें से एक बड़ा जलसा। साइफर वही निकला था सर जी। उसी जलसे में उन्होंने अपनी वेस्ट कोट में हाथ डाला और उन्होंने एक कागज़ लहरा लिया। अब जनाब ये सब के लिए एक हैरान कुन चीज़ थी कि उनके ख़िलाफ़ एक साजिश हो रही है और उन्होंने उस तहरीक अदम एतमाद को बिल्कुल एक नया रुख दे दिया। हम सब लोग ये समझ रहे थे कि इमरान खान साहब को ऐवान के अंदर इसका मुकाबला करना चाहिए, चे जाए कि ये ऐवान के बाहर मुकाबला करने की ठान चुके हैं। अब ये सवाल मेरे जहन में था कि खान साहब ने ये काम क्यों किया है कि वो अवाम में आ गए हैं, ऐवान के अंदर रहें तो सेटिंग हो सकती हैं, 10 चीज़ें ठीक हो सकती हैं। खैर, अब हुआ ये कि जैसे ही उन्होंने वो कागज़ लहराया तो सब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये झूठ है, ये झूठ है, ये ऐसा कुछ नहीं है। सब लोगों से मुराद जो उस वक्त की अपोजिशन और आज की हुकूमत है। जब ये मामला टीवी पे उठ गया, सब कुछ बढ़ना शुरू हो गया, तो अगले दिन इमरान खान साहब, मैं इस्लामाबाद में ही था, तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं पाकिस्तान के 10-12 टॉप जर्नलिस्टों को बुलाऊंगा और उन्हें बताऊंगा कि इसके अंदर, साइफर के अंदर क्या है। ये जो सब लोग झूठ कह रहे हैं ना, ये इनके झूठ का इलाज ही है। अच्छा खैर, अब मैं इंतज़ार करने लग गया कि जनाब अब यानी जलसा, यानी अगर जलसा है तो कल इमरान खान साहब ने कहा तो परसों का वो कह रहे थे। खैर, मैंने ये ऐलान सुना तो मैं इस्लामाबाद में किसी जगह जा रहा था तो मुझे फ़ोन आया ऐवान वज़ीर आज़म से। मैंने कहा जनाब हेलो हाय हुई तो बात ये पता चली कि मैं भी उन जर्नलिस्टों में शामिल हूँ जिनको वो कागज़ दिखाया जाना था। अच्छा।
اب جناب ہم وہاں چلے گئے تو 4 بجے کا ٹائم تھا شاید, تو ہم وقت سے نہیں بلکہ 4 سے کچھ پہلے تھا, دوپہر کا دن کا ٹائم تھا. تو ہم وہاں چلے گئے. جانے کے بعد ہمیں ایک جگہ بٹھا دیا گیا اور پھر میٹنگ لیٹ ہوتی چلی گئی. عام طور پر پرائم منسٹر کے ساتھ جو میٹنگ ہوتی ہے وہ بڑی کنڈکٹیڈ ہوتی ہے, یعنی اس کو پہلی ساری چیزیں ارینج ہوئی ہوتی ہیں. ہمیں خیر اس مہمان خانے میں بٹھا دیا گیا اور اب ہم انتظار کرتے چلے جا رہے ہیں. کبھی کوئی آتا ہے, علی زیدی آتے ہیں, شہباز گل آتے ہیں, اور دوسرے لوگ آتے ہیں, پرائم منسٹر نہیں آ رہے. پرائم منسٹر کا ویسے بھی ہمیں پتا تھا کہ یہاں پہ نہیں ملیں گے, وہ ہمیں کہیں اور ملیں گے. اور جس کمرے میں ہم بیٹھے تھے اس کے ساتھ جو کمرہ تھا ان دونوں کے بیچ میں ایک کھڑکی تھی, شیشے کی بڑی سی کھڑکی. اور اس کھڑکی میں ہم نے دیکھا کہ پی ٹی وی والے اپنے کیمرے سیٹ کر رہے ہیں اور وہاں پر ایک تیاری ہو رہی ہے اس بات کی کہ وزیر اعظم پتہ چل رہا ہے کہ قوم سے خطاب کریں گے. اچھا. اب ہم یہ اسیسمنٹ کر رہے ہیں کہ قوم سے خطاب ہوگا پہلے یا پہلے ملاقات ہوگی ہم سے ملاقات. خیر تو وہ قوم سے خطاب اور ہم سے ملاقات, ہم اسی گومگو میں تھے کہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ اب اس بات پہ بحث ہو رہی ہے اندر. ہمارے کئی سورسز تھے تو, اور پھر ہم وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, تو ہمیں اچانک پتہ چلا کہ ہم سے حلف اٹھوایا جائے گا رازداری کا. اچھا. تو اس پہ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو میں نے شور مچا دیا. میں نے کہا جی آپ ہم سے حلف اٹھوا لیں گے رازداری کا تو باہر جا کے بتائے گا کون؟ ہم صحافی ہیں, ہم نے تو رپورٹ کرنا ہے. تو ہم کیا باہر جا کے یہ بتائیں گے کہ جناب ہاں ہمیں کچھ پتہ تو چلا ہے لیکن بتا دیا گیا. اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوا کہ جناب اب ہم کریں گے باقاعدہ طور پر کابینہ کا اجلاس اور اس کو ڈی کلاسیفائی کر دیں گے. اچھا. اس چکر میں کافی ٹائم لگ گیا, پھر کابینہ کا اجلاس بلایا گیا. آپ لوگ وہیں بیٹھے؟ اب ہم لوگ وہیں بیٹھے. اب ہم لوگ کبھی ادھر گھوم رہے ہیں کبھی ادھر گھوم رہے ہیں. باہر میں ویسے ہی باہر نکلا تو باہر فیصل واڈا صاحب کھڑے تھے. اچھا. فیصل واڈا صاحب کے پاس میں بھی جا کے کھڑا ہو گیا. میں نے ان سے پوچھا کہ جناب حالات کیا بن رہے ہیں؟ تو فیصل واڈا صاحب نے مجھے بہت ایک طویل تقریر کر کے بتایا کہ حالات یہ چل رہے ہیں. ان کے وہ فقرے آج بھی میرے ذہن میں گونج رہے ہیں, لیکن اس وقت ان کا محل نہیں ہے کہ میں بتاؤں. لیکن ان کی اس دن کی گفتگو سن کے مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ فیصل واڈا صاحب کا مستقبل کیا ہے. اچھا. خیر تو اس کے بعد ہماری میٹنگ ہوئی, جو پھر سب کچھ ہوا وہ پھر ٹی وی پہ بھی آ گیا, سب کچھ ہم نے بتا دیا جو کچھ ہم بتا سکتے تھے. جب میٹنگ ختم ہوئی تو میں بالکل خلاف معمول, میرا طریقہ کار یہ ہے کہ جب اس طرح وزیر اعظم کے ساتھ یا کوئی اس طرح کی مجلس ہوتی ہے تو اس میں میرا دھیان سننے پہ رہتا ہے. خاموشی, بالکل خاموشی سے میں سنتا ہوں اور نوٹس بناتا ہوں, اپنا کام کرتا ہوں. اور اس کے بعد جب ختم ہوتی ہے تو السلام علیکم کہہ کے ہم نکل جاتے ہیں. ویسے ہم سے پہلے تو عام طور پر وزیر اعظم ہی نکل جاتے ہیں. خیر ہوا یہ کہ اس دن اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ نکلیں, اب ہم سب کے پروگرامز کے وقت ہونے والے ہیں. تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا دل ہے کہ یہ میٹنگ ابھی اور بھی جو ان کے دل میں آتا ہے وہ پوچھیں. اچھا. اب ہمیں سمجھ آ گئی کہ صورتحال کیا بن گئی. میں اٹھا, میں عمران خان صاحب کی کرسی پہ, وہ کرسی میں بیٹھے ہوئے تھے, میں ان کے پاس گیا تو وہ کھڑے ہو گئے. میرے احترام میں نہیں, کسی اور وجہ سے وہ کھڑے ہو گئے. تو میں نے ان سے خان صاحب سے ایک سوال پوچھا. میں نے کہا خان صاحب آپ کو پتہ ہے نا آپ نے لڑائی کس سے لڑی؟ تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا ہاں مجھے پتہ ہے. میں نے کہا آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ لڑائی لڑنا کتنا مشکل ہے؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے یہ بھی پتہ ہے. میں نے کہا جی کہاں تک لڑیں گے؟ انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا. انہوں نے کہا تم نے کبھی کرکٹ دیکھی ہے, کھیلی ہے؟ میں نے کہا جی مجھے کچھ زیادہ کرکٹ کا پتہ نہیں ہے. انہوں نے کہا پھر میں تمہیں آسان لفظوں میں بتاتا ہوں. انہوں نے کہا آخری بال تک. انہوں نے ایک بات اور بھی کہی تھی, میں وہ ابھی نہیں بتاؤں گا, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا آخری بال تک. اچھا, یہ بات وہ اکثر کہتے ہیں. اب جناب انہوں نے کہا یہ مجھے کچھ اور سمجھ بیٹھے ہیں, میں کچھ اور ہوں. اچھا جناب. اچھا, یہ 9 اپریل سے پہلے کی آپ بات, پہلے کی بات, یہ بلڈ اپ ہے. جب اب اس وقت کھیل شروع ہو چکا ہے, اگلے 7-8 دن میں سب چیزیں ہو جانی. اچھا جناب یہ ہوا. اس کے بعد میں نے ایم کے کچھ لوگوں سے رابطہ کیا
जो उस वक्त के जय्यद हैं, आज भी बड़े जय्यद हैं, उन्हें मैंने कहा जनाब आपको यकायक क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने कहा हमें तो प्रॉब्लम नहीं, जिनको प्रॉब्लम उनसे पूछो। अच्छा, मतलब उनका कहने का था कि पीपल्स पार्टी या पीएमएल। अच्छा मैं समझा शायद मेरा कहने लगा। अच्छा, फिर मैंने एक दो और लोगों से पूछा, फिर मैंने पीपल्स पार्टी से पूछा, मैंने कहा पीपल्स पार्टी आप तो बड़ी पार्टी हैं, आप ये क्या करना चाह रहे हैं? पीपल्स पार्टी ने कहा कि बस देखो ना मुल्क में बड़ी महंगाई हो गई है। मैंने कहा जी महंगाई तो हो गई, महंगाई तो आपके दौर में भी हुई थी, उसका क्या इलाज है? उन्होंने कहा नहीं बस हम नहीं रहने देंगे। मैंने कहा जी अच्छा ठीक। मौलाना से नहीं पूछा आपने? अच्छा, फिर मैंने मुस्लिम लीग नून से अच्छा के जय्यद लोगों से पूछा। मुस्लिम लीग नून वालों ने रो के कहा, मैं आपको लिटरली ये बता रहा हूँ, मैं आपको कोई इसमें मुबालगा नहीं है। अच्छा, उसके गवाह आज भी मौजूद हैं, उनमें से कुछ इस वक्त असेंबली में हैं, कुछ वजारतों में हैं और कुछ असेंबली नहीं पहुंच सके। ठीक है, ये सब लोग थे रो के गया उस वक्त असेंबली में थे। उन्होंने मुझे, और एक तो बड़े अहम हैं, अच्छा उन्होंने मुझे तकरीबन रो के कहा कि यार ये जो कुछ हम कर रहे हैं हुकूमत में आने के लिए, ये हमें बर्बाद कर देगा सब कुछ। ये उन लोगों के उस साहब के अल्फाज थे, उन साहब के। उसके बाद फिर 1 दर्जन से ज़्यादा असहाब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले थे, असम्बली का हिस्सा थे और उन्होंने इमरान खान के खिलाफ वोट दिया। उन्होंने मुझे सब ने एक जगह बिठा के, सब हम इत्तफाक से एक जगह इकट्ठे थे। अच्छा। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि ये हमारा आइंदा का इलेक्शन बना बनाया इलेक्शन है, हम आइंदा सारा इलेक्शन खो देंगे। उनमें से एक साहब बोले, उन्होंने कहा कि जनाब ये कोई बात नहीं, 2-3 महीने के लिए हुकूमत आनी है, तो कोई मसला नहीं है, 2-3 महीने बाद इलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल तो होगा लेकिन हम लड़ लेंगे। तो उन्हीं में एक और जो आज काबीना का हिस्सा है, बल्कि आप चले आपको पिन पॉइंट नहीं करता, बता देता हूँ, ये जो हाल ही में काबीना में शामिल हुए हैं, अच्छा उनमें से अच्छा जनाब उन्होंने मुझे मेरा बाजू पकड़ा और उन्होंने अपने मखसूस स्टाइल में कहा, फैसलाबाद से नहीं, हाँ। उन्होंने कहा, मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि हबीब साहब हुकूमत नहीं जा रही। मैंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा ये जो 2-3 महीने में हुकूमत टूटेगी नहीं, आप असेंबली तोड़ के इलेक्शन में नहीं जाएंगे? कहते नहीं हम नहीं जाएंगे, हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारी गाड़ी के ऊपर वज़ीर आज़म का झंडा लगा हो। मैंने कहा अच्छा तो मैंने कहा ये होगा? कहते जी। खैर जनाब वो बात हुई और आगे फिर जो कुछ हुआ वो हमारे सामने तारीख का हिस्सा है। उसके बाद पीपल्स पार्टी को, अब माफ़ कीजिएगा पीटीआई को, आज जब मैं पीटीआई को देखता हूँ तो 9 अप्रैल 2022 की पीटीआई और आज की पीटीआई 9 अप्रैल 2025 की पीटीआई, फर्क पता कितना है? 1 और 25 का। वो पीटीआई एक छोटी पीटीआई थी, आज की पीटीआई बहुत बड़ी पीटीआई है। वो पीटीआई उस तरह सिंध, बलूचिस्तान और कराची में नहीं पहुंची थी। आज की पीटीआई चित्राल से लेकर कराची तक और लाहौर से लेकर गवादर तक एग्जिस्ट करती है। हालांकि उस पीटीआई में सारे इलेक्टेबल्स थे, और अब की पीटीआई में देखें। और फिर उसके बाद मैंने एक दिन इमरान खान साहब को कहा, मैंने कहा खान साहब आपको, आपकी पार्टी जो है वो आपको अंदाजा है कितनी बड़ी हो गई? ये आपने 9 अप्रैल 2022 के बाद का। ठीक है। तो मुझे कहने लगे थैंक्स टू जनरल बाजवा। अच्छा। तो लेकिन थैंक्स टू जनरल बाजवा हबीब साहब, पार्टी तो वाकई बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन सियासत नहीं रही ना मुल्क में। सियासी जमात तो वहीं पे एग्जिस्ट कर सकती है प्रॉपर, जहाँ सियासत हो, कोई आइन हो, कोई कानून हो, सारा कुछ बेमाने कर दिया। दूसरी बहस। लेकिन आज की पॉलिटिकल पार्टीज में सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इसमें तो डाउट, और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान है। दस्तूर में लिखी हुई शर्त के मुताबिक आज इलेक्शन हो जाए, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि
دستور میں لکھا ہوا ہے کہ مقبول ترین آدمی ہی آپ کا پرائم منسٹر بنے گا، یعنی جو پارٹی الیکشن جیتے گی. اس بات کو مخالفین بھی مانتے ضرور ہیں، گو کہ کہتے نہیں ہیں کہتے نہیں ہیں، مانتے ہیں. ہاں تو یہ ہے، آئین کو بھی مانے نا ساتھ. تو آپ نے جس بات کا ذکر کیا نا کہ آج یہ جو اختلافات ہو رہے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب اور علی ظفر کے درمیان، دیکھیے یہ اختلافات کم یا زیادہ اس پارٹی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ چند دن کی، ایک آدھ دن کی خبر تو بن سکتی ہے، ایک فلیش تو بن سکتا ہے، اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان اختلافات کی. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے، کم از کم میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، اچھا، کہ ایک شخص میں اور اس کے فالوورز میں رابطہ ڈائریکٹ ہو گئے، حالانکہ وہ جیل میں ہے اور وہ جیل میں ہے. اب وہ رابطہ، اس سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ بیچ میں اکبر باجوہ صاحب ہیں، بیچ میں عظمیٰ نعمان صاحبہ ہیں، بیچ میں کوئی اور ہے، زید بکر، کچھ فرق نہیں اس سے پڑتا. سب یہ معاملہ بالکل وہاں سے کنیکٹڈ ہے، اور اس کا ثبوت 8 فروری 2024 کا الیکشن ہے. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن سیدی اس وقت آپ کو لوگوں کو کمیونیکیشن پہ بار ہے، لوگوں کو خود پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے جس شخص کو ووٹ ڈالا ہے اس کا نام کیا ہے. بالکل صحیح بات. اچھا، لوگوں نے صرف نشان ڈھونڈا تو کہ یہ نشان پی ٹی آئی کا ہے اور اس نشان کو لہٰذا اس نقطے کے بعد میں آج تھوڑا ذرا زیادہ بول گیا ہوں. اچھا، لیکن میں آخر میں ایک بات واضح کروں. دیکھیے جو معاملہ ہے نا کہ ان کا جو ملاقاتوں کا، اس میں ایک ٹیڑھ تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. وہ ٹیڑھ یہ ہے کہ کچھ لوگ چلے جاتے ہیں اور عدالت نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق نہیں جاتے. یس، اس کا مطلب ہے کہ عدالت نے جو دیے ہوئے حکم نامے نے جو راستہ اور دروازہ کھولا تھا، اس کے علاوہ بھی کوئی راستہ اور دروازہ ہے جہاں سے لوگ گزر کے عمران خان کے پاس جا کے مل لیتے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں یہ پھر اکبر آپ کو کیا لگتا ہے کیا ایجنڈا ہو سکتا ہے اس کے پیچھے؟ کہ کچھ لوگ تو ملنے خان صاحب سے، اور وہ لوگ ہوں جن سے ملنے کے لیے پارٹی، جیسے سلمان اکرم راجہ صاحب چونکہ سیکرٹری جنرل ہیں، اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے ہی فی الوقت یہ اختیار اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے کہ وہ جن لوگوں کا نام دیں گے وہی لوگ ملنے جائیں گے. وہ خود بھی نہ مل سکیں، ان کے دیے ہوئے جو نام ہیں وہ لوگ بھی نہ مل سکیں، اور باقی لوگ جائیں اور مل بھی لیں. ایسا ہی ہے. اور دوسری بات اس میں یہ کہ کورٹ سے بھی رجوع کریں گے سلمان اکرم راجہ صاحب، ادھر سے بھی کچھ نہیں نکلے گا. آج ایک اور کیس تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جسٹ ٹو گیو این ایگزامپل. بابر ستار صاحب نے ڈی جی امیگریشن پر اور ایک ڈائریکٹر نیب پر توہین عدالت کا کیس چل رہا تھا. وہ بھی قائم مقام چیف جسٹس صاحب نے پاس اپنے اٹھا کے لے کے آئے، اور اس میں جو ہے نا وہ توہین عدالت ہٹا دی ہے وہاں سے. تو یہ اگر جائیں گے سلمان اکرم راجہ صاحب، وہ پھر وہاں پہ وہ لٹکتا رہے گا معاملہ. 16 درخواستیں یکجا کر کے اس پہ یہ فیصلہ سنایا تھا کہ آپ جائیں، یہ دن مقرر ہیں اور جا کے ملیں. لیکن اس کے پیچھے وجہ یہ جو، لیکن اب خان صاحب نے کہہ دیا ہے نا کہ یہ ملاقاتوں والے معاملے کو سپریم کورٹ لے جائیں، یا بیرسٹر علی ظفر صاحب نے بتایا. سپریم کورٹ میں بھی جو 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے پنجاب گورنمنٹ گئی ہوئی تھی کہ ضمانتیں جو دی ہوئی ہیں ان کو منسوخ کیا جائے ان ضمانتوں کو، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہہ دیا 4 ماہ کے اندر ٹرائل کر دیں. یہ نہیں پوچھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ یہ جو نیچے ہائر کورٹس بیٹھی، خاص طور پہ پنجاب میں لاہور ہائی کورٹ جو ہے، یہ لوور کورٹ سے کیوں نہیں پوچھتی. انہوں نے کہہ دیا کہ ان کو رپورٹ جمع کرائیں، کہ یہ لوور کورٹ سے کیوں نہیں پوچھتی کہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں لکھا ہوا کہ 90 دن میں آپ نے چالان دینا ہے، اور اس کے بعد 7-8 دن کے اندر ٹرائل مکمل کریں. 700 سے زیادہ دن یہاں پہ گزر چکے ہیں، اور ابھی تک آپ ناقابل تردید شواہد ہونے کے باوجود ابھی تک آپ ٹرائل ہی کوئی پورا نہیں کر سکے یہاں پہ. یہ سپریم کورٹ نے بھی نہیں پوچھا. سپریم کورٹ، ہائر کورٹ، اور پھر جو دردناک کہانی لوور کورٹس کی ہے اس پہ بھی بندہ کیا کہے. وہ 9 اپریل کی توسط سے مجھے تو یہ یاد آ گیا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جو پی ٹی آئی کے خلاف ہو. وہ تب سے کہانی شروع ہوئی تھی، وہ ابھی تک وہی کلیئر ہوتی جا رہی ہے. وہ کوئی جو ہلکا سا بھی رہ جاتا ہے نا وہ بھی سامنے آ جاتا ہے. آج 9 اپریل 2025 ہے. اس بات کو میں پولیٹیکلی میں آپ کو عرض کروں، پاکستان 9 اپریل 2022 سے 1 انچ آگے نہیں بڑھا. ٹھیک بات ہے. خبر آج بھی 9 اپریل 2022 ہے. پاکستان کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ پولیٹیکل جو ان کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے ہو سکے وہ نہیں ہوئی. لیکن حبیب صاحب اس بیچ میں ان 3 سالوں میں آپ یہ بات ضرور مانیں گے کہ ہمارا پورا سسٹم ایکسپوز ہو گیا، ہر چیز ایکسپوز ہو گئی. اب ایک عام آدمی ہر چیز کو سمجھتا ہے.
جو بات ہم پہلے کبھی ٹی وی پر بیٹھ کے کیا کرتے تھے اب وہ بات ہر جگہ پر ہوتی ہے, ہر دکان اب ہم نہیں کر سکتے, اب ہم نہیں کر سکتے. آپ کسی دکان پر چلے جائیں, آپ یقین کریں میں نے اسکول کے باہر جو گارڈز کھڑے ہوتے ہیں میں نے ان کو بھی سیاسی معاملات پر ایسی ایسی گفتگو کرتے سنا ہے کہ میں حیران ہو جاتی ہوں کہ اتنی انسائٹ. میں آپ کو صرف بتا دوں کہ ہم آف ایئر ہو چکے ہیں, یہ کام چلتا رہنے دیں. نہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ان 3 سالوں میں بھلے ہی سیاست رک گئی ہے لیکن چیزیں بہت زیادہ کلیئر ہو گئی ہیں لوگوں کی نظر. بالکل ایسا ہوا ہے, لوگوں کی نظر میں ہر چیز جس کلیئر ہو رات گئی. 9 اور وہ عمران خان صاحب جو کھینچ کے اسے لمبا لے گئے نا, اور وہ ووٹنگ نہیں تھی ہو رہی اس پہ, پھر کیا نام تھا, اسد کیسر صاحب نہیں کرا رہے تھے, پھر ڈپٹی اسپیکر آ گئے, سمجھ نہیں تھی آ رہی کہ معاملہ کیا چل رہا ہے. وہ آج جا کے سمجھ آتی ہے کہ اس کے بعد وہ پریزن وینیں آئیں, چھٹی کے دن رات کو عدالتیں کھلیں, جج صاحبان ادھر کو پہنچے. عمران خان صاحب آج سمجھ آتی ہی وانٹڈ ٹو شو ایوری ون دیٹ یہ سارے ہیں, یہ پورا نظام ہے اس وقت اس چیز کے پیچھے, یہ صرف اپوزیشن نہیں آئی ہوئی, اصل کون ہے ان کے پیچھے وہ ان کو سامنے کرنا چاہتے تھے. لیکن وہ مجھے یاد ہے کہ ویسے ہم زیادہ ہی بول رہے ہیں اکبر, آپ تھوڑا سا کم بولیں. مطلب یوں ہی تھا نا معاملہ, یہ تو سب کو پتا. اور وہ مجھے یاد ہے حبیب صاحب ٹرانسمیشن کر رہے تھے, میں اپنے دفتر سے آیا رات کو فری ہو کے, جب کروا دی حکومت ختم ہو گئی اور بریکنگ شریکنگ ہم نے پڑھ لی. اس کے بعد میں گھر آیا تو میں نے لگایا, یہ دنیا ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے تھے حبیب صاحب اور بڑے افسردہ بیٹھے ہوئے تھے. وہ جیسے تجزیے چل رہے تھے نا, تو میں جامی بھی بیٹھا ہوا تھا ساتھ میں, جامی صاحب بھی تھے. تو جامی صاحب حبیب صاحب سے کوئی سوال پوچھتے تھے بار بار, حبیب صاحب آگے سے وہ جواب نہیں تھے دے رہے. اچھا. مین وائل حبیب صاحب نے ٹویٹ کیا, وہ رام نارائن کا ایک شعر, غزالہ تم تو واقف ہو, کہو مجنوں کے مرنے کی, دیوانہ مر گیا آخر کو ویرانے پہ کیا گزری. تو ویرانہ دیکھیں نا آپ, کیا آج بھی وہی ویرانہ قصہ ہے. کبھی حالات ٹھیک ہوں گے تو وہ بھی سنائیں گے. اچھا. ہاں اچھا, اس دن کامران خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اسی میں دنیا ٹی وی میں کام کرتا تھا, تو کامران خان صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو کامران خان صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ کیا ہے, یہ اس کو ووٹنگ کو ہو جانا چاہیے, اس کا سیاسی مقصد کوئی سمجھ نہیں آتا, عمران خان صاحب ہار چکے ہیں. آج انہوں نے آ گیا ہونا. میں نے انہیں کہا خان صاحب ہمارے سینئر ہیں, میں نے کہا آپ نے آف ایئر کا یا آن ایئر کا؟ آن ایئر کا. میں نے کہا خان صاحب آپ عمران خان کے انداز سیاست کو سمجھیں. میں نے کہا وہ ایک شعر ہے کہ تواں قاتل کے از بہر تماشا خون من ریزی, منا بسمل کے زیر خنجر خونخوار میں رقصم. یہ میں نے کہا یہ تصویر انہوں نے بنا دی ہے کہ ایک کو قاتل ثابت کر دیا ہے اور خود کو مقتول ثابت کر دیا ہے, ایک کو قصاب ثابت کر دیا ہے اور خود کو بسمل ثابت کر دیا. فرق واضح کر دیا انہوں نے, یہ فرق جو واضح کر دیا ہے. اب یہ آپ دیکھیں گے کہ سیاست میں یہی فرق آگے چلتا جائے گا, اور اب سیاست اسی فرق میں ہوگی. اچھا, کامران خان صاحب نے اس پہ کہا کہ دیکھیے اس میں یہ ہے, مطلب انہوں نے اپنے آرگومنٹس دیے. تو آج آپ دیکھ لیجئے کہ بات وہیں پہ کھڑی ہوئی ہے. ٹھیک بات ہے کہ تواں قاتل کہ از بہر تماشا خون من ریزی, منا بسمل کے زیر خنجر خونخوار میں رقص. آج جو ہے وہ جو بسمل ہے وہ زیر خنجر خونخوار رقص کر رہا ہے, اور ساری دنیا کو پتہ چل رہا ہے. اچھا حبیب صاحب, ہم نے یہ تو بات کر لی, پریزنٹ میں یہ بھی آپ نے واضح کر دیا. ویسے میں آپ کو ایک عرض کروں, میں ایز اے جرنلسٹ اور ایک اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس, میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف ڈیٹ بدلی ہے, 9 اپریل 2022 وہیں پہ کھڑا ہے. یہ بات بالکل درست فرما رہے ہیں. اچھا حبیب صاحب, ابھی چونکہ اب ہم نے کلوز کرنا ہے اس کو, آج ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب کی ملاقات ہوئی. اس سے پہلے ذرا ایجنڈا تو طے کرنے سے مراد ہے کہ خود ذرا تکا تو لگا لیں, اس کا ایجنڈا کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی بات باہر نہیں آ رہی, اور جو باتیں عمران خان صاحب تک جانی چاہیے وہ اندر نہیں جا رہی. مجھے اس میں حبیب صاحب پیچھے کہیں پہ یہ مائنز اینڈ منرلز بل بھی نظر آتا ہے. اچھا دیکھیے, عمران خان صاحب کے اندر جانے اور باہر آنے میں, اب میں آپ کو وہ بتاتا ہوں جو ایکچولی جو بعض اوقات ایک رپورٹر اگر اچھا کہیں جا رہا ہو نا, تو بعض اوقات دیواریں بھی بولنا شروع کر دیتی ہیں. اچھا, تو ذرائع بن جاتی ہیں. کان تو ہوتے ہیں, دیواریں بھی ذرائع بن جاتی ہیں. دیواریں بولتی ہیں. اچھا, دیواروں کے کان تو ہوتے ہیں, تو جب کان ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کوئی زبان بھی ہوتی ہے. زبان بھی ہوتی ہوگی. اچھا خیر, تو میں بھی کہیں ایسے ہی دیواروں کے پاس سے گزر رہا تھا, تو 2 انڈرسٹینڈنگ ہے. ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں جب عمران خان صاحب کے پاس لوگوں کو
جانے کی اجازت دی گئی تو اس میں بہت سارے ایسے لوگ جاتے تھے جو عمران خان صاحب کے لیے ایک غیر حقیقی تصویر لے کے جاتے تھے اپنے ساتھ. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو خیالات ہیں. غیر حقیقی تصویر اباؤٹ واٹ؟ مثلا ریالٹی سے پرے رکھتے خان صاحب آپ تحریک کا اعلان کریں, خان صاحب آپ یہ کریں, خان صاحب آپ وہ کریں, خان صاحب آپ فلاں کریں, یعنی جو اکساتے تھے کسی درجے میں. اچھا, ایک یہ انڈرسٹینڈنگ ہے ایک فریق کی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, جو جیل سے باہر ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا آپ سمجھ لیں باجوہ صاحب کی, ہاں میری ہے واقعی ہے. واضح بھی کر دیں, اکبر باجوہ واضح بھی کر دیں. تو اب وہاں پہ جناب اندر جاتے تھے تو پارٹی کے اندر سے کچھ لوگوں نے, جو لوگ بات چیت کرنے کے حامی ہیں, جو بات چیت کر سکتے ہیں, تو ان کے جب وہ بات کرتے تھے تو نمبر ایک انہیں ماحول میں اثر نہیں آتا تھا. جب بھی وہ بات کرتے تھے انہیں ماحول میں اثر نہیں آتا تھا, کیونکہ 4-5 لوگ ساتھ ہوتے تھے, اور اس میں بیشتر جب وہ ہوں جو کہیں کہ نہیں خان صاحب یہ غلط ہے, یہ جو یہ بات کر رہے ہیں, نہیں ہم نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اب اس میں سنجیدہ سیاسی گفتگو نہیں ہو سکتی تھی. پھر اس میں وقتاً فوقتاً اس میں وقفے آتے رہے, وقفے آتے رہے. تو پھر آپ ذرا یہ دیکھیے کہ آپ اگست 2024 سے شروع ہو جائیے. اگست 2024 میں بھی جو اندر جانے والے لوگ تھے, جو اسپیشل اوکیزن میں وہ جلسے کے لیے گئے تھے, تو اعظم سواتی تھے جی, اور بیرسٹر صبح گئے تھے جی 7 بجے. اچھا جناب, اس کے علاوہ پھر بہت سارے لوگ اندر جاتے رہے. اب پھر ہم پابندی دیکھ رہے ہیں کہ لگ رہی ہے. دیکھیے اب کیا اب پابندی کی ریزن کیا ہے؟ اب یہ یہاں تک تو تھی دیواروں کی کہی ہوئی بات ہے. اب جو شروع ہوتا ہے وہ تجزیہ. لیکن سر اس سے پہلے یہ ہے ایک سائیڈ, ایک دوسری سائیڈ ہے. وہ دوسری سائیڈ یہ ہے کہ یہ اندر جاتے تھے, وہ ایک بات کرتا ہے, وہ دوسری کرتا ہے, ماحول نہیں بن پاتا تھا, یہ تو ہو گیا. دوسری سائیڈ پہ یہ ہے کہ جو خان صاحب کے کیسز لگے ہوئے ہیں ان کی سماعتیں روک دی گئی ہیں تاکہ صحافی اندر جائیں اور ادھر کی بات بھی باہر نہ لے کے آئیں. جی یہ بھی ایک سائیڈ ہے. یہ بھی ایک سائیڈ ہے, کیونکہ پہلے کچھ چیزیں صحافیوں سے بھی رپورٹ, بالکل یہ بات ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب دوسرا ہو رہا تھا کہ پھر خان صاحب سے جو لوگ ملتے تھے وہ مل کے باہر آ کے بات کرتے تھے, اور پھر یہ رپورٹروں کے سامنے بھی بات چیت ہوتی تھی. تو یہ بھی ماحول کو کسی درجے میں ایکچولی گرم کر رہی تھی. اب آپ ذرا دیکھیے کہ یہ ڈیولپمنٹ ہوئی کیسے ہے. یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پچھلے کچھ عرصے میں. جی, کہ پچھلے کچھ عرصے میں ایک کوشش ہوئی کہ ان معاملات کو سٹرکچر کیا جائے, ملاقات کے معاملے کو. وہ عدالت کے ذریعے کوشش ہوئی, لیکن وہ سٹرکچر کہیں فٹ بیٹھتا دکھائی نہیں دے رہا, کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب پر اتنا پریشر آ گیا کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں میں نے ملنا ہے, وہ بھی کہہ رہے ہیں میں نے ملنا ہے, فلاں میں بھی کہہ رہا ہوں میں نے ملنا ہے. ہر شخص جو ہے وہ کہنے لگا کہ جناب اصل بات ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب میرے مجرم ہیں. ہاں یہ بھی کہانی شروع ہو گئی تھی نا. اب سلمان اکرم راجہ صاحب کو پھر ایک متناسب سے ایک ہمیشہ ایک گروہ بنانا تھا, وہ بھی ایک ٹیڑھا کام تھا, اور اس میں پھر کام پھر دوسری طرف چلا جاتا. اس میں تو کوئی بھی راضی نہیں ہو سکتا. دیکھیے اب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر کسی درجے میں یہ خیال پیدا ہوا ہے کہ ہم معاملات کو ٹھنڈا کریں. یہ جو ٹھنڈا کرنے کی کوششیں ہیں یہ ہے اصل بات. ٹھنڈا کرنے کی کوششیں, یہ کوئی میں ہوا سے لے کے بات نہیں کر رہا, اسے آپ ملاقاتوں والے معاملے سے جوڑ رہے ہیں. بھائی ٹھنڈا کرنے کی کوششیں, امریکہ سے ڈاکٹروں کا آنا یا وہ جو بھی لوگ وہاں سے آئے تھے, کیا یہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش نہیں؟ ہاں بالکل ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب یہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تو اس میں بعض اوقات پھر سکیڑنا پڑتا ہے اس راستے کو کہ جہاں سے ہر شخص گزر جائے عام حالات میں, لیکن پھر ایک ایسا ماحول بنتا ہے کہ اس میں سے صرف مرضی کے لوگ ہی گزر سکیں. تو دیکھیے یہ ایک ابتدائی مرحلہ ہے اور تھوڑا سا نازک بھی ہے. اس وجہ سے ان ملاقاتوں پہ پابندی میں اس وقت, پہلے وہ صرف اذیت کے لیے ہوتی, جی اس بار اس میں ایک میتھڈ ہے, ایک حکمت ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں آج حبیب صاحب سے ایگری کر رہا ہوں اس بات پہ, اور اس کی بیسس کچھ انفارمیشن ہے.
اور انفارمیشن تو چلیں اس طرح سے کھل کے اس پہ شاید ابھی بات نہ ہو, لیکن وہ ایک بات ویسے جو میں نے مائنز اینڈ منرلز والی پہلے بات کی تھی, جی وہ ایک چیز ضرور ہے وہاں. جی بالکل ہے. اچھا ہاں وہ ایک چیز ضرور ہے. دوسری طرف کچھ یہ ضرور آیا ہے اب کہ ریکنسیلیشن کی طرف کچھ جایا جائے, اور اس کے لیے جو حبیب صاحب نے خیر بڑا مفصل اس کو اور بڑے بہترین طریقے سے بتا دیا, اس کے لیے ماحول ضروری ہے جو بنانا ہے. ساتھ اس کے اندر دوسرا معاملہ ہے کنڈیشننگ کا. پہلے جیسے حبیب صاحب نے کہا کہ وہ اذیت دینے کے لیے کیا جا رہا تھا, اب کنڈیشننگ ہے. کنڈیشننگ ایک سائیکالوجی کی ایک ٹرم ہے, آپ خود سائیکالوجی میں انٹرسٹ رکھتی ہیں. وہ یہ کہ آپ کو سزا دی جاتی ہے ایک ناپسندیدہ بات کے اوپر, اور ریوارڈ کیا جاتا ہے ایک اچھے اس کے معاملے کے اوپر. اچھا وہ انسان جتنا مرضی کوئی مینٹلی اسٹرانگ ہو, سائیکولوجیکلی اسٹرانگ ہو, کنڈیشننگ ورکس, وہ ہوتا ہے معاملہ. آج میری خبر نہیں ہے لیکن اعزاز سید صاحب اچھے ان کے تعلقات ہیں ریلیونٹ کوارٹرز میں بھی, اور پکی خبر دیتے ہوتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ آج عمران خان صاحب کی ان کے بیٹوں سے واٹس ایپ پہ پہلی دفعہ بات کروائی گئی ہے. یہ گزشتہ کل ہو چکا تھا. اچھا جی اب وہ اگر حبیب صاحب بھی کنفرم کر رہے ہیں تو پھر اعزاز سید صاحب کی تو ضرورت نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری کنڈیشننگ ہے کہ یہ معاملات یہاں پہ بہتر ہوئے ہیں. انہیں یہ سمجھ, مجھے یوں لگتا ہے, اور پھر اس میں تھوڑی انفارمیشن بھی ہے, وہ آگے کہ خان صاحب کا جو سٹائل ہے لڑنے کا, وہ تو ساتھ وہ اپنے وار جاری رکھیں گے, لیکن اس کی وجہ سے نا باہر بہت سارے ان کے پارٹی کے لوگ ہیں, ٹاک اینڈ فائٹ گو ٹوگیدر, بٹ خان صاحب جب یہ بیانات ان کے باہر نکلیں گے نا تو اس کو ایکسپلائٹ کریں گے باقی لوگ, اس کا نقصان ہوگا. ابھی تک یہ معاملہ ہے, لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم احتمال ابھی بھی باقی ہے کہ ڈسپشن. دیکھیے اب وہ اس کے چانسز ہیں اس میں, لیکن ابھی کوشش کسی حد میں سیریس. اس میں ایک طریقہ ہونا چاہیے پولیٹیکلی. اب میں بالکل بات کر رہا ہوں پولیٹیکل. بعض اوقات کام میں سیاسی آداب مد نظر اور ملحوظ خاطر رکھے جائیں تو بات ٹھیک ہو جاتی ہے. میں نے ایک دفعہ چودھری شجاعت صاحب سے پوچھا, میں نے کہا چودھری صاحب یہ جو جسٹس افتخار محمد چودھری تھے, ان کا مسئلہ کیسے حل ہو سکتا تھا؟ جواب سمجھ آ گیا تھا آپ کو جو انہوں نے بولا؟ انہوں نے مجھے کہا, مجھے کہنے لگے, کہتے چائے کے کپ پہ. میں نے کہا کیسے؟ کہتے انہیں کہیں بلانے کی بجائے میں ان کے گھر جاتا, ساتھ کچھ مٹھائی لے کے جاتا, بچوں کے لیے کچھ چیزیں لے کے جاتا, ایک چائے پی کے آ جاتا, مسئلہ حل ہو جانا تھا. لیکن جب ہم نے انہیں بلایا اور بلا کے جنرل پرویز مشرف اور ساتھ دیگر جنرلز بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے استعفیٰ مانگا تو بات دوسری طرف چلی گئی. تو دیکھیے بعض اوقات ایک طریقہ اختیار کر لیا جائے نا تو اس میں کافی آسانی ہو. آپ کی اس بات سے نا میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی ہے, سوشل میڈیا پر ایک یہ بات چل رہی تھی, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ آرمی چیف کے ساتھ تعاون کرنے اور ملک کو مل کر چلانے کے لیے تیار ہیں. یہ کوئی آج کی بات تو نہیں. اچھا, میں تو عمران خان صاحب سے درجنوں بار ملا ہوں, انہوں نے ہمیشہ یہ بات کی. ہاں, انہوں نے ہمیشہ یہ بات پبلکلی بھی کی ہے. اچھا, انہوں نے صحافیوں کے سامنے بھی کی ہے, انہوں نے اکیلے میں بھی کی ہے, ہمیشہ یہی بات کی. جب سے جیل گئے ہیں تب بھی؟ جی جب سے جیل گئے ہیں وہ تب بھی یہی کہتے ہیں کہ جناب میں میننگ فل بات کروں گا, کیونکہ جن کے پاس طاقت ہے انہی کے ساتھ مل کے آگے بڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بات خود مجھے عمران خان صاحب نے, یعنی ایک ایسی, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سارے کئی جرنلسٹ موجود تھے اس میں, تو خان صاحب نے یہ بات واضح لفظوں میں کی. انہوں نے کہا کہ اس ملک کی گورننس کو اگر درست کرنا ہے تو فوج کی مدد کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. یہ ابھی ریسنٹلی بابر اعوان صاحب مل کے آئے انہیں جیل میں, انہوں نے کالم میں لکھی اپنی یہ والی بات کہ عمران خان صاحب سے بات ہوئی اور وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ میں بات کرنے کو تیار ہوں, میننگ فل بات کرنے کے لیے تیار. کیا اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے, دوسری طرف ان کا تو ہمیشہ. یہ الگ بات ہے کہ غصے میں وہ بہت سارے پھر باتیں خود ہی کرتے رہے. اچھا بہرحال اب چونکہ ہم نے اب کلوزنگ کرنی ہے, چھوٹا سا ایک کامنٹ میں چاہوں گی, آپ بھی اور اکبر بھی, نواز شریف صاحب سیاسی کردار بلوچستان میں کیا ادا کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب سے آج جو ان کی ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں سیاسی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. دعا کر سکتے ہیں, بزرگ ہیں. اچھا, ہاں, اس کے علاوہ کچھ نہیں. مستجاب الدعوات. دعا سے بڑی اور کیا چیز ہے؟ دعا تقدیر بدل دیتی. اچھا اکبر, آپ بھی یقیناً متفق. انہوں نے خود کہا تھا نا کہ میں کرنا چاہتا ہوں, ایک دفعہ اسٹیٹمنٹ ان کی آئی تھی. اب عبد المالک بلوچ صاحب آ کے مل لیے ہیں انہیں وہاں پہ, اب وہ کریں اپنے, جن کی گورنمنٹ ہے ان کے وہ اتحادی ہیں پیپلز پارٹی, ان سے بات کریں, اور جو ان سے بڑے اتحادی ہیں پیپلز پارٹی, جو ان سے بڑے اتحادی ہیں, پیپلز پارٹی کی کوئی مجال ہے ویسے؟ تو چلیں وہی کہہ رہا ہوں, جو ان سے بڑے اتحادی. پہلے تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ
उन्हें कोई किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा हबीब साहब, जाने से पहले मैं चाहूँगी कि कुछ हम सवालात ले लें। काफ़ी दिन हो गए हम सवालात नहीं ले सके अपने व्यूअर्स के, और नाराज़ भी होते हैं हमारे कुछ व्यूअर्स के सवालात हम करते हैं, लेकिन चूँकि जब आप कहें कि जवाब हम सवाल आपके शामिल करेंगे और आप शामिल ना करें तो नाराज़गी उनका, वक्त की कमी होती है हबीब साहब, सारे सवालात लेना पॉसिबल नहीं होता। हाँ, बाकी ये है कि हम कुछ सवालात ले लेते हैं। अच्छा, सैफ अली साहब ये पूछ रहे हैं, जो उनका पूरा सवाल तो खैर बहुत लंबा है, मैं उसको मुख्तसर ये करूँगी। वो कह रहे हैं कि सड़कों पर आने के अलावा कोई हल नहीं है इस वक्त। जब हालात उस तरह के हों जैसे कि अब पाकिस्तान में हैं, तो बहुत सारे लोगों के दिल में ये ख्याल आता है कि सड़कों पर आना ही वाहिद हल है। अच्छा, अब सड़कों पर आना वाहिद हल नहीं होना चाहिए, ये इसका मतलब है कि हमारा सिस्टम कमज़ोर हो चुका है। और आप देख लीजिए कि अख्तर जान मेंगल बलूचिस्तान में सड़कों पर हैं जी, और आज उन्हें तकरीबन 11वां दिन है या 12वां दिन है, और आज भी उनके मुतालबात पर संजीदगी से गौर नहीं हो रहा। और ये मुतालबात कोई ऐसे नहीं है कि जिन्हें कहा जाए कि ये बिल्कुल यकसर गलत है। तो सड़कों पर आना, एक जमहूरी एहतजाज और रास्ता इख्तियार करना, ये बिल्कुल हर शख्स का हक है, लेकिन उससे पहले मज़ाकरात की कोई भी ऑप्शन हो उसको गैर इस्तेमाल शुदा नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, अब इसी जो आप मुज़ाकरात की बात करें ना, यही सवाल एक साहब पूछ रहे हैं स्कैंडिनेवी के नाम से। उन्होंने ये कहा है कि क्या मुज़ाकरात से हकीकी आज़ादी मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। अच्छा। जब आप बात करते हैं तो दरअसल जमहूरियत का हुस्न ये है कि जमहूरियत एक दूसरे के बाहमी तामुल के साथ आगे बढ़ती है, और हकीकी आज़ादी का जो तस्वुर है वो हो सकता है स्कैंडिनेवी साहब या साहिबा के अपने ख्याल में कुछ और हो, मेरे ख्याल में कुछ और हो। तो जब आपस में बैठेंगे तो वो हकीकी आज़ादी का तस्वुर मुजस्सम होकर सामने आएगा और एक काबिल अमल मंसूबे की सूरत में सामने आएगा। तो बेहतरीन तरीका आपस में मिल बैठना है। एहतजाज एक जमहूरी तरीका है, लेकिन आखिरी तरीका है। बहुत से कमेंट्स में आप अपनी पसंदीदगी का भी इजहार करते हैं। आप सबकी पसंदीदगी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस प्लेटफॉर्म को एनकरेज करते रहिएगा। आपसे कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह निगहबान।